नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 11 में हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेल मुज़ारे की गर्दान। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल होता है जिसमें हाल या मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए। हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल होता है जिसमें हाल या मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए। फ़ेल मुज़ारे की पहचान ये है कि उसके शुरू में हरूफ़ अतैन अलिफ ता या नून, अलिफ ता या नून, इन चार हरूफ में से कोई एक हरफ आता है। फ़ेल मुज़ारे की पहचान ये है कि उसके शुरू में अलिफ ता या नून, इन चार हरूफ में से कोई हरफ आता है। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं अलामात में कि जब शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा करते हैं मैं, शुरू में ता हो तो तर्जमा करते हैं तू, कभी कभी वो, शुरू में या हो तो तर्जमा करते हैं वो, शुरू में नून हो तो तर्जमा करते हैं हम। अलिफ ता या नून हम अलामात में पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान पढ़ेंगे। फ़ेल मुज़ारे की गर्दान हम फ़ेल माजी के पहले सीगे से बनानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ़ेल माजी का सबसे पहला सीगा क्या था? दाराबा। क्या था? दाराबा। तो हम ये करेंगे कि उस दाराबा को पहले लिखेंगे, ये दाराबा, और इसके ऊपर किसी जगह पर भी कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाएंगे और ये तमाम सीगों में लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि दाद राबा फ़ेल माजी का पहला सीगा फ़ेल मुज़ारे के तमाम सीगों में लिख दिया है। अब उसके बाद अगला काम ये करेंगे कि पहले कलिमा को, जो सबसे पहला कलिमा है, उसको साकिन करेंगे। ये देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आइन कलिमा की हरकत देखेंगे कि हरकत क्या देनी है। तो नोट कर लें, आइन कलिमा की हरकत वो हरकत होती है जो बाब की हरकत होती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बाब से मुराद क्या है, लेकिन आइन कलिमा की हरकत बाब वाली हरकत रहेगी और वो हरकत तमाम सीगों में एक ही रहेगी। इस बाब में मुज़ारे का सीगे में आइन कलिमा मकसूर यानी उसके नीचे ज़ेर होती है, तो इस तरह तमाम सीगों के नीचे हम ज़ेर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे। और मैंने कहा ये ज़ेर हम क्यों लगा रहे हैं? बाब की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक अच्छी तरह से टेबल बनाना आ गया होगा। एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं। टेबल बनाने का कायदा ये है कि हम सबसे पहले 1 2 3 4 4 कॉलम लगाते हैं। उसके बाद पहली रो जो लगाते हैं वो ए जिसको हम कहते हैं, वो कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजरते हुए लगती है। उसके बाद बी रो कॉलम 4 से शुरू होकर कॉलम 1 से गुजरती है। दूसरा फिर ए रो कॉलम 1 और कॉलम 4 से गुजरती है। बी रो फिर कॉलम 4 से शुरू होकर 1 से गुजरती है। इस तरह हम चलते हैं। इस तरह हम यहाँ पर मुज़क्कर और यहाँ पर मोनस, फिर मुज़क्कर, फिर मोनस, फिर मुतकल्लिम, ऊपर वाहिद तस्निया जमा, यहाँ पर गायब, फिर यहाँ पर हाजिर। हमने कहा था कि अगर किसी
کلمہ کا سیگا دیکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کلمہ میں سب سے پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ دیکھتے ہیں. مثلا یہاں پر جو بھی کلمہ بنے گا تو وہ سیگا کیا ہوگا، جمع مذکر غائب. وہ سب مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ سب مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے. فرض کریں یہاں پر ہم کہیں جو بھی سیگا آئے گا تو سیگا دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اوپر، پھر رائٹ، پھر لیفٹ. تو کیا سیگا بنے گا، تثنیہ مؤنث غائب. تو کیا ترجمہ ہوگا، وہ دو مؤنث ضرب لگاتی ہیں یا لگائیں گی. اس کے بعد اس کے شروع میں الف، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لے کے آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ الف میں کون سے سیگے کے شروع میں آئے گا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ الف ہے شروع میں، تو آپ کہتے رہے ہیں الف شروع میں ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں. تو کون سا سیگا ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں، وہاں پہ اٹھا کے الف کو لگا دیں گے، متکلم کا، واحد متکلم کا. ویری گڈ. تو یہ واحد متکلم کے سیگے کے شروع میں میں نے الف لگا دیا ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ نون کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ہم کون سا سیگا ہے، جمع متکلم کا. جمع متکلم کے سیگے کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں نون. ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تا شروع میں آتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں تو، کبھی کبھی کرتے ہیں وہ. تو تا کا ترجمہ تو ہوگا. تو وہ سیگے جن میں تو یا تم یا آپ ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، حاضر کے یا غائب کے. حاضر کے سیگوں میں ہم تو، تم یا آپ سے ترجمہ کرتے ہیں. تو حاضر کے سیگوں میں ہم تمام سیگوں کے شروع میں ہم لگائیں گے تا. یہ دیکھیں، یہ میں نے تمام سیگوں کے شروع میں لگا دیا ہے تا. حاضر کے تمام سیگوں کے شروع میں تا لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ تا ترجمہ ہوتا ہے تو، کبھی کبھی وہ. تو اس کا مطلب ہے تا غائب کے سیگوں میں بھی لگتا ہے، کچھ سیگوں میں. ہاں، تو وہ دو سیگے ہیں غائب کے جن میں تا لگتا ہے، اور وہ ہیں، یہ ایک ہے واحد مؤنث غائب کا اور ایک ہے تثنیہ مؤنث غائب کا. یہ ان دونوں کے شروع میں لگے گا تا. اور ہم نے پھر پڑھا تھا کہ یا شروع میں ہو تو ترجمہ کرتے ہیں وہ. اب باقی سیگے بچے ہیں 4، 1، 2، 3، 4. ان کے شروع میں ہم لگا دیں گے یا. اب اس کے بعد ہم نے آخر والا حصہ مکمل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تثنیہ کے سیگے. یہ جو تثنیہ کے 4 سیگے ہیں، 1، 2، 3، 4، ہم نے علامات میں بھی پڑھا تھا ایک دفعہ کہ الف نون آخر میں آئے تو یہ علامت ہوتی ہے تثنیہ کی. الف نون آخر میں آئے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے. یہ دیکھیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تثنیہ کے سیگوں کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر رہے ہیں. یہ میں نے الف نون کا اضافہ کیا ہے تثنیہ کے سیگوں کے آخر میں. الف نون کا اضافہ کیا ہے تثنیہ کے سیگوں کے آخر میں، اور یہ ہوتا ہے نون سے نی. تثنیہ کے سیگوں کے آخر میں میں نے الف نون کا اضافہ کیا ہے. اب دیکھیں گے جو جمع کے سیگے ہیں نا، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان کے آخر میں ہم اضافہ کرتے ہیں واو نون کا. آپ پڑھتے آئے ہیں واو نون، یا نون، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں. تو یہ واو نون کا جمع مذکر غائب میں اور جمع مذکر حاضر میں ہم اضافہ کریں گے
واو نون کا، واو نون کا، یہ جی ہم نے اس سے ہمارے 4 یہ سیگے، 1 2 3 4 تثنیہ کے اور 2 یہ سیگے مکمل ہو گئے، 6۔ اس کے بعد جو پہلا ہمارا سیگا ہے اس کو ہم نے آخر کو دمہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے، یہ پیش آخر کو، یہ اسی طرح ہمارا سیگا مکمل ہو جائے گا، یہ بھی ہمارا اسی طرح ہو جائے گا، یہ بھی ہمارا اسی طرح ہی مکمل ہو جائے گا سیگا، یہ بھی ہمارا اسی طرح مکمل سیگا ہو گیا، ادریبو بھی ہمارا مکمل ہو گیا اسی طرح، اور ندریبو بھی اسی طرح۔ تو 5 ہمارے سیگے یہ بھی مکمل ہو گئے، یدریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو، 5 یہ، 4 یہ، 9 اور یہ 2 11۔ اب ہمارے 3 سیگے رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں ہم نے اضافہ کرنا ہے نون زبر نا کا، اور ادھر بھی ہم نے نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے، نون زبر نا کا اضافہ کیا۔ اب ہمارے سیگے بن گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، ایک سیگا ہمارا بچا، واحد مؤنث حاضر کے سیگے کے آخر میں ہم نے اضافہ کرنا ہے یا نون کا، یہ ایک واحد سیگا ہے جس کے آخر میں یا نون آتا ہے، اور یہ واحد مؤنث کا سیگا ہے، اور اس کو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اکیلی واحد مؤنث ہے جو جمع کے برابر آ رہی ہے، تو یہ صرف ایک سیگا ایسا ہوتا ہے جہاں پر آخر میں یا نون ہے اور یہ واحد مؤنث ہے۔ اس طرح ہماری فعل مضارع کی گردان مکمل ہوئی۔ اب دیکھیں اس میں کوئی مشکل کام ہم نے کیا ہو، کوئی ایسی چیز جو بہت مشکل ہو، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ فعل مضارع کی گردان بنائیں گے فعل ماضی کے پہلے سیگے سے، فعل ماضی کا سیگا تھا ضربا، ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ فعل ماضی کے سیگے ضربا کو بغیر کوئی حرکت دیے اسی طرح تمام سیگوں میں لکھ دیا ہے، یہ ہم نے تمام 14 کے 14 سیگوں میں لکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے جو پہلا کلمہ تھا فا کلمہ، فعل ماضی کا ضاد ہے فا کلمہ، پہلے کلمہ کو ہم نے ساکن کیا تھا، ضاد کو تمام سیگوں میں دیکھیں ہم نے ساکن کر دیا تھا، تمام سیگوں میں ہم نے ساکن کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کہا تھا جو عین کلمہ یہاں پر جو را ہے اس کی حرکت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم باب کی نسبت سے حرکت دیتے ہیں، جو باب کی حرکت ہوگی وہی ہوگی، اگر باب میں یہاں پر زیر ہو تو زیر دیں گے، باب میں یہاں پر زبر ہو تو زبر دیں گے، جو باب کی حرکت ہوگی وہی حرکت عین کلمہ کی ہوگی۔ تو یہاں پر باب کی حرکت زیر ہے مضارع میں، اس نسبت سے تمام سیگوں میں عین کلمہ کے نیچے ہم نے زیر لگا دی۔ اس کے بعد لام کلمہ کی حرکت ہم نے کہا ہم وہ بعد میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پھر یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ اب اس کا شروع والا حصہ کمپلیٹ کریں گے، تو شروع والا حصہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آتا ہے، حروف عطین 4 ہیں، الف تا یا نون، الف تا یا نون میں سے کوئی حرف فعل مضارع کے شروع میں لگائیں گے۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں الف کا ترجمہ میں، اگر تا شروع میں آ جائے ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ، یا شروع میں ترجمہ وہ، نون شروع میں ترجمہ ہم، اس طرح پھر ہم نے ان الفاظ کو اٹھا کر یہاں پر فٹ کیا۔ تو سب سے پہلا الف میں، یہ کون سا سیگا ہوتا ہے، واحد متکلم کا، ہم نے الف ادھر لگا دیا، ہم جمع متکلم کا سیگا، ہم نے نون یہاں پہ لگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ تا شروع میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں تو، کبھی کبھی وہ، تو تا شروع میں آئے ترجمہ کرتے ہیں تو، حاضر کے تمام سیگوں کے شروع میں ترجمہ تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے، تو حاضر کے تمام سیگوں کے شروع میں ہم نے تا لگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ تا
तर्जमा तू, लेकिन कभी कभी वो, यानी ये कभी कभी गायब के सीगों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये दो गायब के सीगे हैं जिनमें ता का इस्तेमाल होता है। तो इन दो सीगों के वाहिद मोनस गायब और तस्निया मोनस गायब के शुरू में हमने ता का इजाफा किया। ये देखिए, इधर भी ता का इजाफा किया था शुरू में, इधर भी ता का इजाफा किया। और बाकी हमारे 4 सीगे बचे थे। इन 4 सीगों के शुरू में बाकी हमारे 4 सीगे बचे थे। इन 4 सीगों के शुरू में हम या वो, ये हमने या लगा दिया। उसके बाद हमने आखिर देखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो कहा कि तस्निया के सीगों के आखिर में अलिफ नून का इजाफा किया। हमने ये अलामात में भी पढ़ा था कि जब आखिर में अलिफ नून आए, नून के नीचे ज़ेर, तो ये तस्निया की अलामत है। तो तस्निया के तमाम सीगों के आखिर में अलिफ नून का हमने इजाफा किया है। 4 के 4 सीगों में हमने अलिफ नून का इजाफा किया। उसके बाद हमने क्या किया है, 5 सीगों के आखिर को पेश दी है। 1 2 3 4 5, इन 5 सीगों के आखिर को पेश दे दी है। और ये 5 सीगे भी हमारे मुकम्मल हो गए। 5 और 4 9 सीगे मुकम्मल हुए। उसके बाद हमने जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगों के आखिर में हमने वाव नून का इजाफा किया है। वाव नून का इजाफा किया है और वाव की मुनासबत से यहाँ पर भी पेश और वाव की मुनासबत से यहाँ पर भी पेश हमने लगा दी। वाव की मुनासबत से हमने यहाँ भी पेश लगाई और यहाँ भी पेश लगाई। और इस तरह हमारे 5 4 9 9 और 2 11 सीगे मुकम्मल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि जमा मोनस गायब और जमा मोनस हाजिर के आखिर में हमने नून ज़बर ना का इजाफा किया है। हमने नून ज़बर ना का इजाफा किया है। हमारे 13 सीगे मुकम्मल हो गए। एक हमारा सीगा बचा है, वो है वाहिद मोनस हाजिर का। तो उसके आखिर में या नून का इजाफा किया है। मैंने कहा ये वाहिद सीगा है जिसके आखिर में या नून है, लेकिन ये जमा नहीं है बल्कि वाहिद का सीगा है। तो मैंने कहा याद रखने के लिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वाहिद मोनस का सीगा जमा के बराबर है। तो या नून मतलब बराबर है नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने कहा हम इस तरह से भी कह सकते हैं। सीगा देखने के लिए मैंने कहा था क्या तरीका है, जिस कलिमा का सीगा देखना हो हम उस कलिमा में सबसे पहले ऊपर देखते हैं, फिर राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमने इस कलिमा का सीगा देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखेंगे जमा मुअन्नस हाजिर। तो क्या तर्जमा करेंगे, तुम सब मुअन्नस ज़रब लगाती हो या लगाओगी। ये अगर सीगा हो तो फिर क्या तर्जमा करेंगे, सबसे पहले सीगा देखें जमा मुतकल्लिम, तो क्या तर्जमा होगा, सब हम सब ज़रब लगाते हैं या ज़रब लगाएंगे। इस तरह फ़ेल मुज़ारे की गर्दान देखें किस कदर आसान है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको तवज्जो से देखें, समझने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान है। एक दफ़ा इस फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको इंशाअल्लाह कल के सबक में एक दफ़ा फिर पढ़ के समझ के याद कर लेंगे। यद्रिबु यद्रिबानी यद्रिबूना, तद्रिबु तद्रिबानी यद्रिबना, तद्रिबु तद्रिबानी तद्रिबूना, तद्रिबीना तद्रिबानी तद्रिबना, अद्रिबु नद्रिबु। इस तरह हमारा ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। हम अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, वो है अलामात तर्जुमा। अलामात के सबक में आज हम फिर वही अलामात पढ़ेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उन तमाम अलामात की आज हम रिवीजन करते हैं। इन अलामात का याद करना अज़ हद ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनके लिए ग्रामर याद करना मुश्किल है। अगर आप ग्रामर याद नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ इन अलामात को अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें। सिर्फ इन अलामात की मदद से ही इंशाअल्लाह हम 60 से 70% तक तर्जमा करने के काबिल हो जाएंगे। आप इन अलामात को याद कर लें, कमेंट में कोई भी आयत लिख दें जो 2-3 लाइनों पर मुश्तमिल हो, बहुत छोटी आयत ना हो। तो हम इंशाअल्लाह इन अलामात की मदद से ही उस आयत का तर्जमा करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि इन अलामात के बाद हमारे लिए 60 से 70% तक तर्जमा समझना किसी भी आयत का आसान हो जाता है। हम अपने आखिरी असबाक में नमाज का तर्जमा करेंगे, आखिर से कुछ सूरतें लेंगे
ان کا ترجمہ کریں گے۔ ان علامات کی مدد سے آپ دیکھیے گا کہ ترجمہ کرنا کس قدر آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں علامات پڑھنا۔ یہ وہ علامات انشاءاللہ اگلے 10 لیکچر میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا رہوں گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ ان علامات کو سن کر ہی یاد کر لیں۔ تو دیکھیں شروع سے دیکھتے ہیں۔ الف ترجمہ میں، نون آئے ترجمہ ہم، یا ترجمہ وہ، تا آئے ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ، کبھی کبھی قسم، کاف شروع میں آئے ترجمہ جیسے، واو کا ترجمہ اور، کبھی کبھی قسم سے، با کا ترجمہ ساتھ، لام زیر لی ترجمہ کے لیے، واسطے، الا خبردار، الا مگر، ما کا ترجمہ کبھی کبھی کیا، کبھی کبھی جو اور کبھی کبھی نہیں، من کا ترجمہ کبھی کبھی جو اور کبھی کبھی کون، ما کا ترجمہ ساتھ، انا ہو یا انا ہو ترجمہ کرتے ہیں بے شک، نون الف نا ترجمہ ہم، تا زبر تا یا کاف زبر کا ترجمہ تو، تم یا آپ، تا زیر تی یا کاف زیر کی ترجمہ تو، تم، یہ مونس کے لیے ہے۔ تا زبر تا کاف زبر کا ترجمہ تو تم، یہ مذکر کے لیے ہے۔ تا زیر تی کاف زیر کی ترجمہ تو تم، یہ مونس کے لیے ہے۔ واو الف واو نون یا نون، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ ہم کم تم، جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم تم کا ترجمہ تم سب۔ از کا ترجمہ جب لیکن فعل ماضی، ازا کا ترجمہ جب، اس کے بعد ترجمہ فعل مضارع میں تا پیش تو ہو یا زیر یا ہو، آخر میں تو ترجمہ کرتے ہیں میں۔ بل کا ترجمہ بلکہ، ان کا ترجمہ اگر، لا لم لن ترجمہ ان تینوں حروف کا کریں گے نہیں، لما ابھی تک نہیں، من کا ترجمہ سے، ان کا ترجمہ کے، ہو یا ہی ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ مذکر، ہا ہو ترجمہ ہوتا ہے وہ مونس، الا کا ترجمہ طرف، علا کا ترجمہ پر، فی کا ترجمہ میں، ہادا کا ترجمہ یہ مذکر کے لیے، ہاذی ترجمہ یہ مونس کے لیے، ذالک کا ترجمہ وہ مذکر، تلکا وہ مونس، الذی ترجمہ جو، اولئک وہ سب، غیر ترجمہ سوا، او یا ام ترجمہ ہوگا یا۔ اس کے بعد آخر میں اگر الف نون آئے اور نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، آخر میں الف تا آئے تو یہ جمع مونس کی علامت ہے، ان ترجمہ کے متعلق، حتی ترجمہ یہاں تک کے۔ شروع سے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ الف آئے ترجمہ میں، نون آئے ہم، یا آئے وہ، تا آئے تو، کبھی کبھی وہ اور کبھی کبھی قسم، جیسے الف آئے میں اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، اور قسم تاللہ جیسے، کاف جیسے ترجمہ یہ تشبیہ کے لیے ورڈ آتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا، کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو ترجمہ ہوگا جیسے، واو کا ترجمہ اور، کبھی کبھی ترجمہ اس کا قسم سے، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، با کا ترجمہ ساتھ جیسے بسم اللہ، لام زیر لی کے لیے واسطے جیسے الحمدللہ، الا کا ترجمہ خبردار، الا ترجمہ مگر، ما کا ترجمہ کبھی کیا، کبھی جو اور کبھی نہیں، من کا ترجمہ جو اور کبھی کون، ما کا ترجمہ ساتھ، انا یا انا ترجمہ بے شک، نون الف نا ترجمہ ہم، تا زبر تا یا کاف زبر کا تو ترجمہ تو تم یا آپ، جزاک اللہ آپ کہتے ہیں کاف زبر کا، جزاک اللہ یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور یہی اگر مونس ہو جزاک اللہ تو مونس کے لیے ہم کہیں گے جزاک اللہ، تا زیر تی ہو یا کاف زیر کی ترجمہ تو تم یا آپ لیکن مونس کے لیے، واو الف واو نون یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ سب، ہم کم تم جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کریں گے ہم کا وہ سب، کم تم کا ترجمہ کریں گے تم سب، اس کا ترجمہ ہے جب اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے فعل ماضی میں، اذا کا بھی ترجمہ جب لیکن اس کے بعد ترجمہ کریں گے فعل مضارع میں، تا پیش تو ہو آخر میں یا ترجمہ کرتے ہیں میں، جیسے آپ کہتے ہیں ربی میرا رب، بل کا ترجمہ بلکہ، ان کا ترجمہ اگر، لا لم لن ترجمہ کریں گے نہیں، لما ترجمہ کریں گے ابھی تک نہیں، من کا ترجمہ سے، ان کا ترجمہ کے، ہو یا ہی ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ مذکر، ہا ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ مؤنث، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ تو ترجمہ کرتے ہیں وہ مذکر، اور رحمت اللہ تعالی علیہا وہ مؤنث، الا کا ترجمہ طرف، علا کا ترجمہ پر، فی کا ترجمہ میں، ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے، ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث، الذی جو، اولئک وہ سب، غیر سوا، او کا ترجمہ اور ام کا ترجمہ کریں گے یا، آخر میں الف نون آئے تو ترجمہ کرتے ہیں
آخر میں الف نون آئے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ آج ہم نے فعل مضارع میں پڑھا، آخر میں الف نون آئے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ فعل مضارع کے تثنیہ کے تمام صیغوں کے آخر میں الف نون آتا ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ الف تا، آخر میں الف تا آئے تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جیسے مسلمات، مؤمنات۔ تو انت کا ترجمہ کے متعلق، حتیٰ کا ترجمہ یہاں تک کے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ شروع سے آخر تک رپیٹ کریں گے۔ شروع سے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ الف آئے ترجمہ میں، نون آئے ہم، یا آئے وہ، تا آئے تو، کبھی کبھی وہ اور کبھی کبھی قسم۔ جیسے الف آئے میں اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، اور قسم تاللہ جیسے کاف جیسے ترجمہ یہ تشبیہ کے لیے ورڈ آتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو ترجمہ ہوگا جیسے۔ واو کا ترجمہ اور کبھی کبھی ترجمہ اس کا قسم سے، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی۔ با کا ترجمہ ساتھ، جیسے بسم اللہ۔ لام ذیلی کے لیے واسطے، جیسے الحمدللہ۔ الا کا ترجمہ خبردار۔ الا ترجمہ مگر۔ ما کا ترجمہ کبھی کیا، کبھی جو اور کبھی نہیں۔ من کا ترجمہ جو اور کبھی کون۔ مع کا ترجمہ ساتھ۔ انا یا انا ترجمہ بے شک۔ نون الف نا ترجمہ ہم۔ تا زبر تا یا کاف زبر کا تو ترجمہ تو، تم یا آپ۔ جزاک اللہ آپ کہتے ہیں، کاف زبر کا، جزاک اللہ یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور یہی اگر مؤنث ہو جزاک اللہ تو مؤنث کے لیے ہم کہیں گے جزاک اللہ۔ تا زیر تی ہو یا کاف زیر کی ترجمہ تو، تم یا آپ، لیکن مؤنث کے لیے۔ واو الف واو نون یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ سب۔ ہم کم تم جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کریں گے ہم کا وہ سب، کم تم کا ترجمہ کریں گے تم سب، تم سب۔ اس کا ترجمہ ہے جب، اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے فعل ماضی میں۔ اذا کا بھی ترجمہ جب، لیکن اس کے بعد ترجمہ کریں گے فعل مضارع میں۔ تاپش تو ہو آخر میں، یا ترجمہ کرتے ہیں میں، جیسے آپ کہتے ہیں ربی میرا رب۔ بل کا ترجمہ بلکہ، ان کا ترجمہ اگر، لا لم لن ترجمہ کریں گے نہیں، لما ترجمہ کریں گے ابھی تک نہیں۔ من کا ترجمہ سے، ان کا ترجمہ کے، ہو یا ہی ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ مذکر، ہا ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ مؤنث، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ترجمہ کرتے ہیں وہ مذکر، اور رحمت اللہ تعالی علیہا وہ مؤنث۔ الا کا ترجمہ طرف، علا کا ترجمہ پر، فی کا ترجمہ میں۔ ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے۔ ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث۔ الذی جو، اولئک وہ سب۔ غیر سوا، او کا ترجمہ اور ام کا ترجمہ کریں گے یا۔ آخر میں الف نون آئے تو ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں الف نون آئے تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ آج ہم نے فعل مضارع میں پڑھا، فعل مضارع کے تثنیہ کے تمام صیغوں کے آخر میں الف نون آتا ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ الف تا، آخر میں الف تا آئے تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جیسے مسلمات، مؤمنات۔ تو انت کا ترجمہ کے متعلق، حتیٰ کا ترجمہ یہاں تک کے۔ ہمارا علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ کا حصہ بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ ان علامات کو اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان علامات کی مدد سے ہی جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اس طرح آپ ترجمے کی پریکٹس کریں، 60 سے 70% ترجمہ انشاءاللہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ان علامات کو میں کلاس میں بار بار رپیٹ کروں گا، میری پوری کوشش ہوگی آپ یہ علامات سن کر یاد کر لیں، اور ترجمہ کی پریکٹس ان علامات کی مدد سے بھی کریں گے ہم، اور گرامر کی مدد سے بھی کریں گے۔ تو ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے ترجمۃ القرآن۔ حصہ ترجمۃ القرآن میں آج ہم سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون۔
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے واو، ترجمہ کریں گے اور۔ واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور۔ ان کلمات میں سے ہے جو ہم کلاس میں یاد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے اذا، ترجمہ کیا کریں گے؟ جب۔ اذا کا ترجمہ کیا ہے؟ جب۔ اذا کا ترجمہ جب، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذا کا ترجمہ ہوگا جب، اور اذا کے بعد ترجمہ فعل ماضی میں یا فعل مضارع میں؟ فعل مضارع میں۔ واو کا ترجمہ اور، اذا کا ترجمہ جب۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے لقو۔ لقو، اب یہ والا کلمہ میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے، ان کلمات میں سے ہے جو 20 سے 25% ہیں جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں واو الف ہے اور یہ جمع کی علامت ہے۔ آپ کے لیے یہ ورڈ نیا ہے، یہ آپ کی وکیبلری کا بھی حصہ ہے۔ واو کا ترجمہ اور، اذا کا ترجمہ ہے جب۔ لقو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا۔ اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں، الذین، الذین کون سے اسماء میں سے ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ کون سے اسماء میں سے ہے؟ اسماء موصولہ۔ آپ نے پڑھے تھے اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوں۔ اسماء موصولہ وہ اسماء جو ملانے کے لیے استعمال ہوں۔ کون کون سے ہیں؟ الذی، اللذانی، اللذین، اللاتی، اللاتانی، اللاتی، اللائی۔ آپ نے پڑھا تھا ترجمہ کرتے ہیں جو، اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ الذی، اللذانی، اللذین، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کریں گے جو سب۔ اور جب وہ سب ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جو۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے آمنو۔ آمنو ان کلمات میں سے ہے جو پھر ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، ان 20 سے 25% الفاظ میں سے ہیں جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں واو الف ہے، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ترجمہ کریں گے سب، یہ جمع کی علامت ہے۔ آمنو ایمان سے، یہ ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کلمہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو، جو سب ایمان لائے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے قالو، پھر سے یہ ان کلمات میں سے ہے جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہی صورت ہو سکتی ہے جو آج کے ہمارے سبق میں ہے، کہ جس میں اکثر وہ کلمات آئیں گے جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہیں، جو ان 20-25% الفاظ میں سے ہیں جو ہم نہیں پڑھ رہے یا ہمیں جن کو یاد کرنے کی علیحدہ سے الگ سے ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہی صورتحال ہو سکتی ہے جو ہمارے آج کے سبق میں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر ترجمے کی بھی سمجھ ہے اور کتنے کلمات وہ ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں۔ اور دیکھیں قالو، میں نے کہا ان کلمات میں سے ہے جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ آخر میں واو الف ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے اور آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں قول، قال، کہنا، اقوال زری بھی آپ کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کا صیغہ ہے قال، قالا، قالو۔ پھر میں نے کہا یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ کو اس کی بھی کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ واو کا ترجمہ اور، اذا کا ترجمہ جب، لقو وہ سب ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو ترجمہ تو فعل ماضی ہے، ان سب نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ مضارع میں کر رہے ہیں۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا، دیکھیں پھر سے آمنا ان کلمات میں سے ہے جو کلمات ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا زیادہ سے زیادہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے، کسی بھی آیت کی قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے تو کسی بھی آیت کی زیادہ سے زیادہ یہی صورتحال ہو سکتی ہے جو آج کی ہمارے سبق کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے۔ آمنا یہ ہم اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں اور آخر میں ہے نون الف نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم۔ آمنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ایمان وغیرہ، لیکن یہ کلمہ اس طرح ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے،
वाव का तर्जमा और इज़ा का तर्जमा है जब। फिर वही जब, उसके बाद है खलऊ, आखिर में है वाव अलिफ। फिर से एक दफ़ा ये बात कहूँ, ये वर्ड भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब ये देखिए आज के कलिमात, आज के सबक में कितने कलिमात ऐसे आ रही हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ आ रही है। वाव अलिफ है आखिर में, तर्जमा करेंगे सब। और उसके बाद ये वर्ड अगर आप चाहें तो आप सोच सकते हैं खलऊ, खलवत नशीनी इख्तियार करना, अलहदा होना। उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते लेकिन इससे मिलता जुलता करते हैं। और जब वो खलवत में होते हैं, इला का तर्जमा तरफ आप पढ़ चुके हैं, कौन से हरूफ में से है? हरूफे जारा में से है। हरूफे जारा आपने पढ़े थे, बाउ, ताउ, काफो, लामू, वाउ, मुंजू, मुजखला, रुबा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। इला तर्जमा करते हैं तरफ। उसके बाद अगला कलिमा है शयातीन। तो शयातीन आप ये वर्ड उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे है हिम। हम पढ़ चुके हैं हिम हो या हुम हो, तर्जमा करते हैं वो सब। हुम, कुम, तुम जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। हुम, हिम तर्जमा वो सब, और कुम तुम का तर्जमा तुम सब। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हिम, ये देखें शयातीन के साथ मिल के आ रही है, तो ये ज़मीर कौन सी है? ज़मीर मुत्तसिला। हमने कहा कि ज़मीर मुत्तसिला वो ज़माइर होते हैं जो दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल हों। तो ज़माइर मुत्तसिला एक दफ़ा मिलकर पढ़ते हैं, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। इधर से वाव और इदा जब खलऊ वो अलग होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शयातीन दोस्तों की तरफ। और वो जब मिलते हैं, अलहदा होते हैं अपने शयातीन दोस्तों की तरफ। क़ालू वो सब, फिर ये माजी का सीगा है और आखिर में वालिफ हमें समझ आ रही है। क़ालू वो सब कहते हैं, इन्ना बेशक, ना हम, इन्ना बेशक हम, क्या कहते हैं? बेशक हम। उसके बाद आगे कलिमा है मा, साथ, कुम, हुम, कुम, तुम जमा मुज़क्कर, तुम सब के साथ हैं। इन्ना भी हम पढ़ चुके हैं, मा भी पढ़ चुके हैं, कुम भी पढ़ चुके हैं। कुम ज़मीर कौन सी है? मुत्तसिला ज़मीर, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं। इन्ना बेशक हम, मा साथ, कुम तुम सब, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्ना का तर्जुमा फिर पढ़ चुके हैं, बेशक। आगे कलिमा है माँ, हम कह चुके हैं माँ का तर्जुमा। माँ का तर्जुमा जो, क्या और नहीं। यहाँ पर आएगा माँ मौसूला जो, बेशक हम, जो, नहनु। उसके बाद आगे है नहनु, ये ज़माइर में से है। हम पढ़ चुके हैं ज़माइर, ज़माइर ज़मीर की जमा है। ज़मीर का माना है वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल। हमने कहा ज़माइर की दो अक़साम हैं, मुनफसिला और मुत्तसिला। मुनफसिला वो ज़माइर जो अलग से इस्तेमाल हों, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। नहनु तर्जमा करेंगे हम। इन्ना बेशक मा जो, नहनु हम। आगे देखें मीम पेश मुँह और आखिर में है वाव नून। मीम पेश मुँह तो क्या तर्जमा करेंगे? मीम पेश मुँह हो और आखिर से पहले ये देखें वाव नून, तो ये अलामत है, इसको अलग कर देंगे। उससे पहले है जा, जा के नीचे है जेर। आप पढ़ चुके हैं मीम पेश मुँह और आखिर से पहले हो जेर। अलामत को हम छोड़ के उससे पहले हम देखने आखिर से पहले हो जेर। तो क्या तर्जमा करते हैं? काम करने वाला, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, मुमिन ईमान लाने वाला, मुअल्लिम तालीम देने वाला। तो हमने कहा कि मीम पेश मुँह आखिर से पहले हो जेर, तो तर्जमा करते हैं काम करने वाला। इन्ना बेशक मा जो, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन हम सब इस्तिहज़ा यानी मजाक करने वाले हैं। और ये मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है, ये हमारे लिए नया वर्ड है वोकैबुलरी का, इसको हमें याद करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये फ़ाइल का सीगा है और जमा का सीगा है। इन्ना बेशक मा जो, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन हम इस्तिहज़ा करने वाले हैं, यानी हम उनके साथ मजाक करने वाले हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम, और जब अपने शयातीन दोस्तों की तरफ जाते हैं तो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं इन्ना माअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो मुस्तहज़िऊन इस्तिहज़ा यानी मजाक करने वाले हैं। आगे कलिमा है अल्लाहु, अल्लाह आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे देखें है या, तर्जुमा है वो। फिर इस्तिहज़ा, आगे जैसे ऊपर हमने देखा, फिर
یہ کلمہ وہی آ رہا ہے، ہمارے لیے نیا کلمہ ہے، اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ مذاق کرتے ہیں تو آگے اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ، با کا ترجمہ ہے ساتھ، آگے ہے ہم یا ہم، با پڑھ چکے ہیں کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن ابھی ہم رپیٹ نہیں کریں گے۔ با کا ترجمہ ساتھ، ہم کون سی ضمیر میں؟ ضمیر متصل، آپ جانتے ہیں پڑھ چکے۔ واو کا ترجمہ ہے اور، اس کے بعد ہے آگے یا، ترجمہ ہوتا ہے وہ، اس کے بعد آگے کلمہ ہے مد۔ آپ کہتے بھی ہیں قرآن پاک میں بھی مد آتی ہے تو لمبا کرنا ہوتا ہے، تو مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، طول دینا، ڈیل دینا، لمبا کرنا، طول دینا، یہ مد کا مطلب ہے۔ لیکن میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن بھی کیا ہے، کیونکہ ان کلمات میں سے ہے جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو بلیک کے ساتھ بھی انڈر لائن کیا ہے۔ اور وہ مد ڈھیل دیتا ہے ہم ان سب کو، اور اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، ویمدہم، اور ان سب کو ڈھیل دیتا ہے۔ فی کا ترجمہ ہے میں، آپ پڑھ چکے ہیں حروف جارہ میں بھی اور علامات میں بھی۔ طغیان، یہ اردو کا ورڈ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طغیانی۔ جب پانی آتا ہے بہت زیادہ دریاؤں میں تو ہم کہتے ہیں طغیانی، سرکشی۔ تو فی طغیانہم یعمہون، فی کا ترجمہ میں، طغیانہم ان کی سرکشی، ہم ہو یا ہم ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ سب۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء یعنی مذاق کا جواب دیتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سب۔ اب آگے دیکھیں جو کلمہ ہے عین میم ہا، یہ ہمارے لیے پھر نیا ورڈ ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اس ورڈ کو، لیکن یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں جیسے یضرب، یضربانی، یضربون، شروع میں یا آخر میں واو نون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یضرب، یضربانی، یضربون، یہ ہم نے صیغہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کلمہ کو عین میم ہا ان کلمات میں سے ہے جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری ویکیبلری کا حصہ ہے۔ تو ترجمہ کریں گے بھٹک رہے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ان سب کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سب سرکشی میں، اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ شروع سے آخر تک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ سب ملتے ہیں، شروع سے ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین دوستوں کی طرف جاتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہمارا ترجمہ القرآن کا حصہ بھی مکمل ہوا۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے سبق میں کافی کلمات وہ تھے جو یا تو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہیں یا جو ہمارے لیے نئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو علامات اور گرامر کی مدد سے کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ یہی صورتحال ہو سکتی ہے جو ہمارے آج کے سبق میں ہے۔ اتنے ہی تقریباً کلمات ایسے ہو سکتے ہیں جو نئے ہو سکتے ہیں یا وہ ہو سکتے ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم ان علامات کی مدد سے ہی اور جس قدر گرامر پڑھی ہے ان کی مدد سے ہی کافی حد تک اس ترجمہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نوٹ کریں گے کہ ان کلاسز کے مخصوص انداز سے قرآن پاک سمجھنا اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں عام قاری بھی از خود ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ جب قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ معزز ناظرین، قرآن ایک آسان الہامی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل کام ہے، ان کا دعویٰ قرآن کے دعویٰ کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے
اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے آفاقی پیغام میں امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔